अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद अज़ वफ़ात हयात के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, यानी मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौत होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी की तरह है या कि आपकी ज़िंदगी बरज़खी ज़िंदगी है, जैसा कि दीगर ईमान वालों को हासिल होती है और इसी तरह कुफ़ार को भी मरने के बाद एक ज़िंदगी हासिल होती है। तो हम वो दलाइल देख रहे थे जिनसे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और दीगर अंबिया की ज़िंदगी वो दुनियावी ज़िंदगी की तरह ही होती है बाद अज़ वफ़ात। तो उसमें से कुरान मजीद के हवाले से एक दलील आपके सामने रखी गई थी पिछले प्रोग्राम में कि शुहदा को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा करार दिया है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि रब के यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है, ज़िंदा हैं, रब के यहाँ उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो अब इस ज़िंदगी के ऊपर क़यास करते हुए उन लोगों ने ये मसला अख़ज़ किया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चूँकि शुहदा से अफजल होते हैं, लिहाजा उनकी ज़िंदगी शुहदा से भी आला और अफजल है। इस हद तक तो बात हम तस्लीम करते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन उससे ये इस्तदलाल करना कि अंबिया की ज़िंदगी जो है वो दुनियावी ज़िंदगी की तरह है, ये कतअन साबित नहीं होता। दूसरी दलील हदीस मुबारका की आपके सामने रखी गई थी। तो इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए हम अहादीस मुबारका में से मज़ीद जो दलाइल ये हज़रात पेश करते हैं उनका तज्ज़िया करते हैं ताकि हकीकत हाल जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो हदीस मुबारका में से जो दूसरी दलील वो पेश करते हैं, पहली दलील हदीस मुबारका की वो पिछले प्रोग्राम में आपके सामने रख दी गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लून। यह हदीस मुस्नद अबी याला वग़ैरह के अंदर मौजूद है। इस हदीस से ये इस्तदलाल किया जाता है कि देखें कि अंबिया अपनी कब्रों के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंबिया ज़िंदा हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। मालूम हुआ कि वो दुनियावी ज़िंदगी की तरह ज़िंदा हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने का ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी के साथ है। जब हम इस मसले के ऊपर गौर करते हैं तो हमें हकीकत हाल जो है वो वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि इस इस्तिदलाल की बुनियाद ही गलत है। ये कहना कि नमाज़ पढ़ना दुनियावी ज़िंदगी के साथ मुतल्लक़ है, ये बात ही गलत है। बाद अज़ वफ़ात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ते हैं, ये इस हदीस से मसला साबित हो रहा है। लेकिन ये कहना कि इसका ताल्लुक़ दुनियावी ज़िंदगी के साथ है, इसकी कोई दलील नहीं है। जब हम इस दलील की तह में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे किया हुआ इस्तदलाल निहायत कमज़ोर है। वो कैसे? पहली बात कि अगर अंबिया अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं और वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जो हदीस मुबारका पिछले प्रोग्राम में आपके सामने रखी गई थी, जिसके इस्तदलाल किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, क्योंकि आपको जब सलाम किया जाए तो आपने फरमाया मेरी रूह जो है वो लौटाई जाती है। तो अगर आप अपनी कब्र मुबारक के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने वाले को तो कलाम करने की और सलाम का जवाब देने की तो इजाज़त ही नहीं है इनकी फ़िक़ा के अंदर। वो कैसे सलाम का जवाब दे सकता है? अब या तो ये इस्तदलाल गलत माना जाएगा या फ़िक़ा का ये मसला गलत माना जाएगा। मैं आपके सामने फ़िक़ा की ये इबारत रखता हूँ, बड़ी मोतबर किताब है इनकी अल हिदाया।
اس میں نمازی کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ولا یرد السلام بلسانہ لأنہ کلام، نہ تو وہ اپنی زبان سے سلام کا جواب دے گا کیونکہ یہ کلام ہے، اور نماز کے اندر کلام کرنا یہ درست نہیں ہے، ولا بیدیہ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا، لأنہ سلام معنن، کیونکہ معنوی اعتبار سے یہ بھی سلام ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جب آپ کو سلام کیا جائے تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو فقہ حنفی کے مطابق تو نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ اب دونوں میں سے ایک بات جو ہے ان کو یہ چھوڑنی پڑے گی۔ مزید اگر اس حدیث سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے تو جو پہلی حدیث پیش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے اوپر کوئی سلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے، تو اگر لوٹائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے اندر روح نہیں تھی، پھر ہی تو لوٹائی گئی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر تو آ رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ تو زندہ ہوتے ہیں، روح لوٹانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے روح نہیں ہے، اور اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ تو روح نکلتی نہیں ہے۔ بظاہر جو ان کا استدلال ہے، روح تو ان کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں حدیثوں کے استدلالوں کے اندر جو ہے وہ تضاد لازم آتا ہے، دونوں میں سے ایک بات کو انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرا جواب، اگر محض نماز پڑھنے سے دنیاوی زندگی ثابت کی جا رہی ہے کہ جی نماز کا تعلق چونکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے اس لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اس لیے وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، تو یہ بنیادی غلط ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ نماز کا تعلق ہے، لیکن یہ کہنا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا دیگر مومنین کو، اس میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بعد از وفات بھی نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو عام مومن ہے، نیک آدمی، وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے سے انبیاء کی زندگی دنیاوی زندگی ثابت ہو رہی ہے تو پھر ایک عام مومن جو ہے پھر اس کی زندگی بھی دنیاوی ثابت ہونی چاہیے، اس کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دلیل اس کی مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا اختصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور معروف حدیث ہے کہ جب فرشتے میت کے پاس آتے ہیں، جب اس کو دفنایا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ قریب آ چکا ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہونے کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نمازی آدمی ہے، مومن آدمی ہے، تو وہ فرشتوں کو کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب فرشتے اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ فیقولون انک ستفعل، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ان قریب تو کر لے گا یہ کام، یعنی نماز تو پڑھ لے گا، لیکن فی الحال جو ہے وہ ہمیں ان سوالوں کا جواب دے، ہم تو اس سے سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے وہ جو سوالات مشہور ہیں کہ مرنے کے بعد میت سے فرشتے آ کر جو ہے 3 سوال پوچھتے ہیں، وہ سوال کیے جا رہے ہیں اس سے، لیکن فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تو اب مر چکا ہے، نماز پڑھنے کا تو معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، بلکہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں انک ستفعل، بے شک ان قریب تو یہ کام کر لے گا، پہلے ہمیں یہ سوالوں کا جواب دے۔ حدیث بھی قابل حجت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا بندہ وہ بھی قبر کے اندر جا کر نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کرے گا، اور فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ تو یہ کام کر لے گا۔ تو اگر نماز پڑھنے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، اس لیے وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، تو پھر تو ایک عام مومن جو ہے وہ بھی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہوا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہ حدیث بھی
دلیل کے طور پر جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے کہ محض نماز پڑھنے سے کسی کا دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہونا جو ہے وہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا، وگرنہ ہر مومن جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے۔ اور اگر لفظ احیاء ان سے استدلال ہے کہ جی وہ زندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا زندہ کا تو مطلب دنیاوی زندگی کی طرح ہی زندہ ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کریمات پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی زندہ کہا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ شہداء جو ہے وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی جو ہے یہ احباب بھی مانتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندگی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کی پوٹوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ پرندے جو ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ نہیں ہے، اور وہ خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں بھیج، ہم پھر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں دوبارہ جو ہے وہ جسموں کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا، قیامت جب آئے گی اس وقت جو ہے وہ تمہیں تمہارے جسموں کو اندر لوٹایا جائے گا۔ تو اس حدیث کی جو تفسیر صحیح مسلم کے اندر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ برزخی ہے، اور یہ احباب بھی مانتے ہیں کہ ان کی زندگی برزخی ہے۔ تو جب احیاء کا لفظ ان کے اوپر قرآن مجید کے اندر آیا ہے تو اس کے باوجود ان کی زندگی برزخی ہے، اگر یہی لفظ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آ گیا ہے تو اس سے دنیاوی زندگی کیسے ثابت ہو جاتی ہے؟ دنیاوی زندگی کے لیے واضح نص چاہیے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں گے اس بات پر کہ جو بھی انسان مرتا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرنے کے بعد کسی نہ کسی حالت کے اندر ہوتا ہے وہ، اگر وہ ایمان والا ہے تو آرام کی حالت میں ہے، نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو وہ سزا کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب یہ سزا کا ملنا، کیا دنیا کے اندر سزا نہیں ملتی؟ دنیا کے اندر بندہ جو ہے وہ آسانی کے اندر نہیں ہوتا۔ اب یہ دنیاوی معاملات مرنے کے بعد ہر انسان کے ساتھ جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر نماز پڑھنے سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ جی وہ چونکہ اس کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے اس لیے وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہے، تو بھئی سزا ملنا اس کا تعلق بھی تو دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، یہ بھی تو دنیاوی زندگی کے اندر ملتی ہے سزا لوگوں کو، آرام ملتا ہے دنیاوی زندگی میں لوگوں کو۔ تو اس طرح کا تعلق تو ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی معاملے کے اندر وہ مبتلا ہے جو بظاہر دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو کیا اس سے ان کا دنیا کی طرح زندہ ہونا ثابت ہو سکتا ہے؟ ہرگز یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ استدلال ہی نہایت کمزور ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کی تیسری دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، مسند ابی یعلا وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، لَإِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، اگر وہ میری قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَأَجَبْتُهُ، تو وہ آ کر اگر یا محمد کہیں گے تو میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر وہ پکاریں گے تو آپ وہ جواب دیں گے قبر مبارک سے، تو آپ زندہ ہوئے، یہ استدلال کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند کے اندر عبداللہ بن وہب مصری راوی جو ہے وہ مدلس ہے، اور وہ تصریح بالسماع نہیں کر رہا، اصولی طور پر یہ روایت ضعیف بنتی ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مفہوم لینا بھی ہے تو دوسری ضعیف حدیث کے اندر اس کا مفہوم موجود ہے، وہ یہ لَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، کہ میری قبر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مجھے سلام کہیں گے تو میں سلام کا جواب دوں گا۔ گو کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس قریب جا کر اگر کوئی سلام کہتا ہے تو آپ کے اندر روح لٹائی جاتی ہے، آپ اس کی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس مفہوم کے اندر اگر اس روایت کو لے لیا جائے تو پھر یہ بالکل درست ہے کہ آپ آ کر سلام کہیں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلام کا جواب دیں گے۔ تو سلام کا جواب دینے سے ان کا دنیا کی طرح زندہ ہونا جو ہے وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا،
یہ تو پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرما لیا۔ ایک اور انداز سے آپ ان احادیث کو سمجھیں، وہ یہ کہ جو احباب ان کو اپنے موقف کے اس بات کے لیے بطور حجت اور دلیل پیش کر رہے ہیں ان احادیث کو، ان کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں ہے، اور یہ روایت تو ہے بھی ضعیف۔ خبر واحد تو دور کی بات ہے، یہ تو ضعیف روایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عقیدے کے اندر خبر متواتر ہونا ضروری ہے، تو یہ خبر متواتر نہیں ہے، اور خبر واحد وہ صحیح ہو تو اس کو بھی وہ حجت نہیں مانتے عقیدے کے اندر، اور یہ تو ضعیف روایت ہے۔ تو یہ جواب جو ہے، یہ اصول ان کا ان دلیلوں کے خلاف ہے، یا تو ان کو پھر اصول چھوڑنا پڑے گا یا پھر ان کو اپنے یہ استدلالات چھوڑنے پڑیں گے۔ اب یہ فیصلہ وہ خود کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ چوتھی دلیل جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، متواتر تو خیر ہے ہی نہیں، خبر واحد ہے اور خبر واحد بھی یہ ضعیف ہے، لہٰذا ان کے اصول کے مطابق تو اس سے عقیدہ ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض صحیح بھی ہوتی پھر بھی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے، انقطاع ہے اس کے اندر، عبادہ بن نصی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے انقطاع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو جو ہے وہ مرسل قرار دیا ہے، منقطع قرار دیا، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو منقطع قرار دیا ہے، حافظ سخاوی نے بھی اس کو منقطع قرار دیا ہے۔ اب اگر لفظ حی سے استدلال کیا جا رہا ہے، ہم ایک منٹ کے لیے اس کو صحیح مان بھی لیں تو اصولی طور پر ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر لفظ حی سے استدلال کیا جا رہا ہے تو وہ تو شہداء کے لیے بھی لفظ آیا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اور اگر رزق سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے، نبی کو رزق ملتا ہے، تو معلوم ہوا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، تو رزق تو شہداء کو بھی ملتا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو کیا یہ شہداء کو بھی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ معلوم ہوا کہ اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہو تو پھر بھی مفہوم کے اعتبار سے ان کا استدلال صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ پانچویں دلیل جو ان کی جانب سے حدیث مبارکہ میں سے پیش کی جاتی ہے، سنن نبی داود وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسم جو ہیں وہ قبروں کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ہم اس بات کو مانتے ہیں، گو کہ بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن نہیں، ہم اس بحث کے اندر نہیں جاتے، ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا اس کے مطابق ایمان ہے کہ انبیاء کے جسم جو ہیں وہ قبروں کے اندر جو ہیں وہ صحیح سلامت رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جسم کا صحیح رہنا قبر کے اندر یہ کیسے ثابت کرتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے؟ اب جتنے دن قبر کے اندر جسم نہیں جاتا، ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے 2 دن بھی، بلکہ بعض میتوں کو جو ہفتہ 10 دن بھی جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے برف خانے کے اندر، تو کیا ان کو دنیاوی زندگی کی طرح زندہ مان لیا جاتا ہے کہ جی ان کا جسم جو ہے وہ زمین نے نہیں کھایا؟ بلکہ کئی جو ہیں ایسی میتیں سامنے آئی ہیں کہ کئی سالوں کے بعد کسی وجہ سے اس کی قبر کھودی گئی ہے تو وہ صحیح سلامت نکلا ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے گا کہ اس کو جو زندگی ملی، حالانکہ عام بندہ وہ، بلکہ غیر مسلم بھی کئی ایسے ملے ہیں، اور بدعقیدہ لوگ بھی ایسے سامنے آئے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی میت جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ موجود ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو زندگی ملی ہے مرنے کے بعد وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندگی ہے؟ ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے وعدہ کر دیا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ مٹی نہیں کھائے گی، باقی جس کا اللہ چاہے گا مٹی کھائے گی، جس کا چاہے گا نہیں کھائے گی۔ باقیوں کے حوالے سے وعدہ نہیں ہے اللہ کا، لیکن انبیاء کے حوالے سے وعدہ ہے۔ لیکن جسم کے باقی رہنے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے، ورنہ
جس بندے کا جسم جو ہے وہ 10 سال کے بعد، فرض کریں کہ میت کو دفنایا، 10 سال کے بعد دیکھا کہ اس کا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد اس کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹی کے اندر شامل ہونا شروع، تو 10 سال تک کیا مانا جائے گا کہ اس کو دنیاوی زندگی کی طرح زندگی ملی ہوئی تھی؟ ہرگز یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ تو جسم کا باقی رہنا اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا جو استدلال کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔